कैसे मुमकिन है? एक म्यान में दो तलवारें हो नहीं सकता। वो होता कौन है? जो मेरी सीट लेगा। जैसे आजकल कोई किसी को सीट नहीं देता। ये पुरानी बात चली आ रही है कि कोई किसी को सीट नहीं देता, लेकिन देखिए मेरा और आपका मालिक अर्श पर अपनी सीट छोड़कर जमीन पर आ गया ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम उसकी सीट पर बैठने वाले हो। को एक प्रॉब्लम होती थी अक्सर, और दाऊद के वसीला से खुदा उस मसले का हल करता था। क्या प्रॉब्लम थी उसको? साउल को एक बड़ी रूह उसको सताती थी, और जब भी दाऊद आकर बांसुरी बजाता, बांसुरी बजाता, कौन सा साज बजाता था? बरबत बीन जागे जी, वो बरबत बजाता था। और जब वो बरबत नवाजी करता तो खुदा इस धुन के वसीला से ही साउल को आजाद कर देता। और आप जानते हैं, एक दफा मुझे लगता है आखिरी बार उसको ना सच्ची मुच्ची नहीं, जाली बदरू आई है, यानी उसने खुद एक प्लान बनाया, एक खास मंसूबा बनाया, चूंकि वो दाऊद को मारना चाहता था। और मुझे लगता है एवं ही वो आंखों फेरन लग पिया होना कि मुझे कुछ हो गया है। और उधर से जो उसके जियाले थे वो तैयार हो गए। दाऊद के सेल फोन पर फोन किया होगा कि दाऊद जल्दी आ जा। और दाऊद जब आया तो उसने कहा क्या हुआ? दाऊद अंदर आ गया, पीछे दीवार के पास बैठकर जब साउल उल्टा सीधा हो रहा था, जब टेढ़ी चमरोड़ियां पैंदियां ने, जाहिर कर रहा था कि मुझ में वो आ गई है, लेकिन सच्ची मुच्ची नहीं आई थी। उसने एक प्लान बनाया हुआ था, मंसूबा दाऊद को मारने का। साउल एक सिपा सालार माहिर निशानची था, उसका निशाना खता नहीं जाता था। लेकिन अब जब दाऊद पीछे दीवार के पास आकर बैठता है, बरबत नवाजी करता है, तो क्या होता है? उधर से वो बरबत नवाजी करता है, इधर से साउल वो भाला उठाता है और उठाकर यूं मारता है, और वो दाऊद के सीने से पार हो गए। ऐसा ही था ना? हो सकता था क्योंकि वो माहिर निशानाबाज था। और नंबर 2, अगर दाऊद की आस और उम्मीद अपने बचाने वाले पर ना होती तो हम क्यों भाले खाते रहते? हम क्यों तीर खाते रहते? इसलिए कि हमारी आस और उम्मीद उस पर नहीं होती। और नतीजतन वो भाला सीधा आकर दीवार में लगा और दाऊद बच गया। इसीलिए तो वो कहता है, तू मेरी पनाह और तू मेरी छुड़ाने वाला और मेरी मोहकम किला और मेरी मजबूत चट्टान है, मेरा बचाने वाला है। इसलिए तो वो कहता है, वो क्यों ना कहे, क्योंकि उसको ये तजर्बात लाहक थे। अब सोचने का मकाम ये है, 2012 में हो सकता है हमारे लिए कोई बीमारी, कोई ऐसा गड़ा हुआ हो, दलदल की कीचड़ हुआ हो, जिससे निकलना महाल नजर आता हुआ हो। और 2012 के एंड तक वैसा ही समा है। शायद माली बहरान ऐसा हो कि जैसे पूरा साल गुजर गया और अब 2012 के एंड पर हम खड़े हैं। शायद ये गड़ा किसी किस्म की कोई बुरी आदत का हो सकता है, नशे का हो सकता है, गुनाह का हो सकता है, आपकी जिंदगी में भी ये हो सकता है, जिसके सबब से ये पूरा साल इसी तरह से गुजर गया। और शायद मेरे अजीज 2012 के इख्तिताम पर जब हम पूछे तो मेरी और आपकी जिंदगी की किताब भी बंद हो जाए। 2013 किसने देखा है? आज इस 2012 के इख्तिताम पर हम अपने माजी पर निगाह करें और देखें,
شاید اس سال میں ہم نے کئی طرح کے گڑھوں میں اپنے آپ کو گھیرا ہوا پایا، خواہ وہ بیماری کا تھا، خواہ وہ دکھ یا تکلیف کا تھا، خواہ وہ مایوسی کا تھا، خواہ وہ ڈپریشن کا تھا، خواہ وہ نا اتفاقی کا تھا، خواہ وہ لڑائی جھگڑے کا تھا، جاب لیس ہونے کا تھا، روپیہ پیسہ نہ ہونے کے اعتبار سے تھا، مایوسیوں اور نا امیدیوں کا تھا، یا کسی اور طرح کا۔ کس طرح کا گڑھا 2012 میں ہم پار کرتے رہے، ہم اس سے پار جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہو نہیں پایا، اس لیے کہ ہماری آس اور امید ہمارے حالات سرکمسٹینسز پر تھی، خداوند پر نہیں۔ اگر وہ خداوند کے جلال کے لیے تھا اور خداوند پر آس اور امید تھی تو خداوند ضرور ہماری دعا کو سنتا۔ لیکن اب 2012 کے اختتام پر ہم ہیں، میری دعا ہے خدا ہم سب کو طویل عمر عنایت فرمائے، عمر دراز عنایت فرمائے، حیات جاوید بخشے کہ آپ 2013 کی طرح کئی اور سال دیکھیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسی ہم 2012 میں مایوسیوں، پریشانیوں، دکھوں، دعاؤں کے جواب کے نہ پانے کے اعتبار سے بشر کو اپنے بازو جاننے، انسانوں پر توکل کرنے کے ذریعہ سے کہ کوئی میرا مسئلہ حل کر دے سوچتے رہے اور سال کا اختتام ہو گیا، اب 2013 کا آغاز ان گڑھوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ 2013 کا آغاز اس دعا کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کرنے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میں اس نشے کی لعنت کی کیچڑ کے دلدل میں اور اس ہولناک گڑھے میں پھر نہیں پھنسوں گا، میں عادی گناہوں کی دلدل میں اور دلدل کی کیچڑ میں 2013 کے آغاز سے ہی عہد کرتا ہوں میں نہیں پھنسوں گا۔ میں انسانوں پر توکل کرنا چھوڑ کر اپنے خداوند پر آس اور امید رکھوں گا، کیونکہ وہ میری کمک ہے، میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ 2013 میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے، اپنا جیون اس کے نام کرتے ہوئے، اپنی زندگی اس کے لیے گزاروں گا۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم فیصلہ کریں، اور اس دوسری آیت کے اختتام پر وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے گڑھے سے نکالا اور پھر نکال کر باہر روڈ پر نہیں رکھ دیا، ادھر مٹی کٹے میں ہی نہیں، یہ بات نہیں کہہ رہا ہے اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ او خطرے دے ٹوئے تے کھوبیاں تو ہے مینو کڈ کے لے آیا باہر، چٹان اتے رکھے پیر میرے تے بخشی ایک قدمانو استواری۔ دیکھیے اگر وہ دلدل کی کیچڑ سے نکالنے کے بعد، اگر وہ ہمیں ہولناک گڑھے سے نکالنے کے بعد وہ ادھر ہی سائیڈ پر مٹی گڈھے میں رکھتا تو ہم پھر اسی طرح سے آلودہ ہو جاتے، لیکن اس نے ہمیں نکالا، اور اصطلاحاً یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس نے پھر ہمیں لا کر رکھا، لیکن ریت پر نہیں، مٹی میں نہیں، پھر سے کیچڑ میں نہیں، یا ایسی جگہ پر جہاں پر کم کیچڑ تھی ویسی جگہ پر نہیں، بلکہ چٹان پر لا کھڑا کیا۔ جب چٹان پر کھڑے ہوں تو پھر ہماری سیفٹی اور ہماری تحفظ ہے۔ ریت پر کھڑے ہوں، کیچڑ میں کھڑے ہوں تو ہمارا تحفظ نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے۔ ریت میں ہمارے پاؤں نیچے نیچے اور نیچے جاتے، لیکن اگر ہم چٹان پر کھڑے ہوں تو چٹان ہمیں اٹھائے رکھتی ہے۔ شاید بہت سارے حالات
2012 میں ہماری زندگی میں ایسے ہوئے ہوں کہ جو ہمیں نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے لے جاتے رہے، اور ہم نے اپنے خداوند کی طرف نہیں دیکھا. اس نے کئی مرتبہ ہاتھ بڑھایا، مختلف خدام کے وسیلہ سے کلام کیا، ہاتھ بڑھایا کہ میں تجھے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن شاید ہم نے یہ کہا اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، اور اپنا ہاتھ خداوند کے ہاتھ میں نہیں دیا. میرے عزیز، 2012 کا اختتام اس وقت تک نہ ہو جب تک تو اپنا ہاتھ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں نہ دے دے، کیونکہ وہ تجھے نا امیدی کی کھائی میں، مایوسی میں پھر سے نہیں چھوڑے گا. وہ تجھے چٹان پر لا کھڑا کرے گا جہاں آندیاں، طوفان اور ظلمتیں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر تو قائم رہے گا. اور نئے عہد نامے میں چٹان خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہو تو ہم پھر یوسف یوحنا ہی رہتے ہیں. اگلی بات نہیں بتاؤں گا، پھر ہم یوسف یوحنا ہی رہتے ہیں. یہ ایک عام ترین صداقت ہے. خدا نہ کرے کہ ہمارے پاؤں اس چٹان پر نہیں بلکہ ریت پر ہوں. خدا کرے کہ ہمارے پاؤں چٹان پر ہوں، یعنی ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہو جو زمانوں کی مضبوط ترین چٹان ہے اور زمانوں کی امید ہے، تاکہ 2013 کا آغاز ہم خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے گزاریں اور اس کا جلال ہماری زندگیوں سے بکثرت ظاہر ہو سکے. میں آپ کو ایک اپنی پرسنل بات بتانا چاہتا ہوں، شخصی بات خداوند پر آس رکھنے کے تعلق سے. اس کے بعد ہم دعا کریں گے، اور وہ یہ کہ برسوں پہلے میری والدہ اتنی بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہو گئی کہ دن بدن وہ نیچے اور نیچے اور نیچے، کیونکہ دلدل اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ بیماری کی دلدل تھی، یہ بیماری کا ہولناک گڑھا تھا، اور وہ نیچے اور نیچے اور نیچے جا رہی تھی. اس وقت میرا اس کلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واقفیت نہیں تھی. میں کئی اور کتابیں پڑھتا تھا، میرے لیے اس کتاب کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یسوع مسیح کون ہے میرا چونکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں ایک ایسے ادارے میں جو ہم مسیحی لوگوں کا ہی ادارہ تھا وہاں گیا تاکہ میں وہاں جا کر کام کروں. جب میں وہاں پر کام کر رہا تھا اس دوران میری ماں اور زیادہ بیمار ہوتی چلی گئی، اور نیچے ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ دیا. ہم ڈاکٹرز کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن نتیجہ انڈا، زیرو، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور پھر وہاں پر ایک خاتون تھی جو مسیحی ہماری خاتون تھی، اور اس نے یہ بتایا کہ کیا حال ہے تمہاری ماں کا. میں نے کہا جی نہ پوچھو، کیونکہ دلدل تو اپنی طرف ہی کھینچتی ہے نا. وہ دن بدن نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے جا رہی ہے. اور پھر اس نے کہا ادھر بیٹھو. میں بیٹھ گیا. کہنے لگی یہ کتاب اگر تم لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، کہیں سے اس کتاب کو کھولو اور پڑھو، اور اس کے بعد تم دعا کرو، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ کر سکتے ہو کہ نہیں. نمبر 2، تم دعا کر سکتے ہو کہ نہیں، کیونکہ اگر تم دعا کرو گے تو جس وقت تم وہاں دعا کرو گے میں یہاں تیری ماں کے لیے دعا کروں گی. اس کا تو نے کہا. میں نے کہا ہمارے گھر میں چونکہ کتاب مقدس کو پڑھا نہیں جاتا اور بڑی کتابیں پڑھنے والی ہیں، اس لیے اس کا لے جانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن
چونکہ میری ماں کی صحت کی بات ہے لہذا میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں تھی، ہمارا پورا خاندان مایوس تھا، اور ڈاکٹرز نے اب جو بات کہی وہ یہ تھی کہ آپ کے جو عزیز و اقربا دوسرے شہروں میں ہیں ان کو بلا لیں، کیونکہ اس کے اور موت کے بیچ میں چند قدم کا فاصلہ ہے۔ ابھی تک نہ ہم نے اس کا ہاتھ خداوند کے ہاتھ میں دیا تھا، نہ ہی ہماری آس اس پر تھی، بلکہ سجے کھبے تھی، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ جب مصیبت کا پہاڑ سر پر گرے تو پہلے ہم اپنے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ کدھر بھی حل نہ آئے تو پھر اوپر والے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ اس پر آس رکھنا نہیں ہے۔ اور ہوا کیا؟ میں نے کہا چونکہ میری ماں کی صحت کی بات ہے لہذا میں یہ کتاب لے کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے شام 6 بجے کا ٹائم سیٹ کیا، وہ جھکی 2 زانو ہوئی اور اس نے کہا میں ٹھیک 6 بجے یہاں آپ کی ماں کے لیے دعا کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، چونکہ میں پڑھتا نہیں تھا، مجھے واقفیت نہیں تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے، ان کے گھروں میں ہے نہیں پڑھتے، میں نہیں پڑھتا تھا، لیکن مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ پڑھوں کہاں سے۔ اگر وہ حوالہ دیتی بھی تو مجھے نہیں ملنا تھا کہ نکالوں کہاں۔ گرجوں میں بیٹھنے والے، ٹاٹ پھاڑنے والے ورے ہو گئے نے، اج بھی آکھیے زبور 40 کڈو تے کدی نواں کدی پرانا۔ کئی لسٹ میں جا کر دیکھتے ہیں جبور دی کتاب ہے کتھے، پھر صفحہ نمبر دیکھ کر وہاں پر اس وقت تک پہنچ ہی جاتے ہیں جب حوالہ پڑھ لیا گیا ہوتا ہے۔ جیسے کئی لوگ ہمارے چرچز میں اس وقت تک آئی جاتے ہیں جب دعائے ربانی کے بعد کلمات برکات کہے جاتے ہیں، اس وقت تک آئی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جب میں گھر پہنچا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کہاں سے نکالوں، لیکن ایسے ہی جب میں نے ایسے ہی اچانک انجیل مقدس کھولی، وہاں پر لکھا ہوا تھا اور لوگ اپنے بیماروں کے کپڑے لا کر رسول کے بدن سے لگاتے اور لے جا کر اپنے مریضوں پر ڈالتے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی۔ یہ ریفرنس پڑھنے کے بعد میں نے خداوند کے حضور دعا کی۔ میرا ہاتھ، ایک ہاتھ میری والدہ پر تھا، دوسرا ہاتھ اوپر تھا۔ میری روٹین تھی آنکھیں کھول کر دعا کرتا تھا، تو آنکھیں کھول کر ہی دعا کی، اور جب دعا کی تو اس کے نتیجے میں دوران دعا جو تجربات مجھے ہوئے، زندگی بھر میں ان تجربات کو نہیں بھلا پاؤں گا۔ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکل کر میری زبان پر آ رہے تھے دعا کے دوران، اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہتے اس دعا کے دوران۔ اور آج مجھے پتا ہے کہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، ہنجواں دے نال رو رو کے جو بیہن بیج دے، فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا۔ اور جب میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اپنے آپ کو بھی اس کے سپرد کیا، ماں کو بھی اس کے سپرد کیا۔ ایک لحاظ سے میں نے اور میری ماں نے اپنا ہاتھ خداوند کے ہاتھ میں دیا۔ یوں جی کرتا تھا کہ اس دعا کا اینڈ ہی نہ ہو، یعنی اتنی لمبی دعا کرنے کا دل کرتا تھا، کیونکہ اس وقت میری تار اوپر مل چکی تھی۔ اس دعا کے اینڈ پر جو ریزلٹ ملا، وہ ریزلٹ یہ تھا کہ میری ماں جو بیڈ پر پڑی ہوئی تھی،
بڑے سے بڑے ڈاکٹرز فزیکلی جتنے بھی تھے ان سب کے پاس گئے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دیا،